बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पास पेपर उर्दू एमसीक्यूज आज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, माह तमाम किसका शेरी कुलियात है? ये परवीन शाकिर साहबा का ये शेरी कुलियात में से है। और परवीन शाकिर के जिनको खुशबू की शायरा और खुशबू की सफ़ीर भी कहा जाता है। परवीन शाकिर खुशबू की शायरा भी इन्हें कहा जाता है। अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल रिपीटेड है कि खुशबू की शायरा किसे कहा जाता है? परवीन शाकिर साहबा को कहा जाता है। और फिर खुशबू की सफ़ीर किसे कहा जाता है? वो भी परवीन शाकिर साहबा को ही कहा जाता है। खुशबू की सफ़ीर परवीन शाकिर साहबा को कहा जाता है। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी। ये भी किसका शेर है? ये परवीन शाकिर साहबा का शेर है। परवीन शाकिर साहबा के हवाले से मुख्तलिफ उनकी जो कुतुब हैं उनके नाम अक्सर औक़ात इम्तिहान में पूछे जाते हैं। माह तमाम किसकी है किताब? ये भी परवीन शाकिर साहबा की है। सद बर्ग ये भी किसकी है? इन्हीं की है। और इनकार ये भी किसकी लिखी हुई किताब है? ये भी परवीन शाकिर साहबा की लिखी हुई किताब है। इसी तरह से खुद कलामी और कफ़े आईना, खुद कलामी और कफ़े आईना ये किसकी लिखी हुई किताबें हैं? ये सारी परवीन शाकिर साहबा की लिखी हुई किताबें हैं कि परवीन शाकिर साहबा, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये भी किसका शेर है? ये भी परवीन शाकिर साहबा का शेर है। और परवीन शाकिर साहबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब मुकाबले के इम्तिहान में बैठी 1982 में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जो इम्तिहान था, पाकिस्तान में जो मुकाबले का इम्तिहान होता है वहाँ पे ये बैठी। और क्या ही कमाल की बात है कि उन्हीं के अपने लिखे हुए शेर इम्तिहान में तशरीह के लिए आए हुए थे। तो ये भी तारीख़ में एक मुनफरद वाक़या हुआ था। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर साहबा को कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं परवीन शाकिर साहबा के हवाले से कि माह तमाम किसकी किताब है? परवीन शाकिर साहबा की। सद-ए-बर्ग, इनकार, खुद कलामी और कफ़े आईना ये सारी की सारी परवीन शाकिर सैयद की जो लिखी हुई कुतुब हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल है हमारे पास रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला सवाल है खुदाए सुखन मीर तकी मीर साहब के हवाले से। नास की उसके लब के क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। ये किसका शेर है? किसकी गज़ल का शेर है? ये भी खुदाए सुखन मीर तकी मीर का है। तो उल्टी हो गई सब तदबीरें, ना कुछ दवा ने काम किया। ये किस शायर के कलाम का मिसरा है? ये मीर तकी मीर के कलाम का मिसरा है। और मीर तकी मीर साहब को खुदाए सुखन, शहनशाह गज़ल, खुदाए गज़ल भी कहा जाता है। ये भी अक्सर औक़ात इम्तिहान में रिपीटेड क्वेश्चन है कि खुदाए सुखन, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? शहनशाह गज़ल किसे कहा जाता है? शहनशाह गज़ल किसे कहा जाता है? और गज़ल का खुदा, गज़ल का बादशाह खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर साहब को कहा जाता है, जिनके बारे में गालिब साहब ने फरमाया था कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो गालिब साहब भी इन्हीं की जो गज़ल गोई है उसके मोतरफ़ में ये फरमाते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। रेख्ता उर्दू ज़बान का पुराना नाम है, याद रखिएगा। रेख्ता जो है ये उर्दू ज़बान का पुराना नाम है, उर्दू का पुराना नाम है रेख्ता। और शहनशाह गज़ल किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर साहब को कहा जाता है। सिराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है, मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द गम कितने जमा किए तो दीवान किया। खुदाए सुखन मीर तकी मीर कहाँ पैदा होते हैं? ये आगरा में पैदा होते हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये आगरा में पैदा होते हैं। और फिर खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर साहब को ही कहा जाता है। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल है हमारे पास कि भैंस के आगे बीन बीन बजाना ये क्या है? एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि किसी ऐसे बंदे के सामने बात करना जिसको उसका
मतलब मफ़हूम ही पता ना हो, बेफ़ायदा ऐसे ही काम करते रहना, तो भैंस के आगे बीन बजाना। उसके बाद है कि हीले रिस्क जुमला तकमील करना, बहाने मौत उसका है। तिफ़्ल मकतब से क्या मुराद है? तिफ़्ल बच्चा, मकतब अभी को किताब पढ़ रहा है, अभी वो स्कूल का बच्चा है, मदरसे का बच्चा है, तो तिफ़्ल मकतब के हवाले से ये अक्सर औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि इसका मतलब है कि ना तजर्बा, जो जिसको तजर्बा नहीं होता, जो अनएक्सपर्ट होता है, ना तजर्बाकार आदमी, उसको क्या कहा जाता है? तिफ़्ल मकतब कहा जाता है। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवां होकर। तो तिफ़्ल मकतब, और तिफ़्ल मकतब ग्रामर की रूह से मुरक्कब इज़ाफ़ी है, याद रखिएगा, जिसमें का के इस्तेमाल होता है। तिफ़्ल मकतब ये ग्रामर की रूह से और मुरक्कब की रूह से क्या है ये? मुरक्कब इज़ाफ़ी है। जैसे हम सुबह नौ बोलते हैं, सुबह नौ, तामीर वतन, जिसमें ज़ेर लग जाए उसका मतलब काफ होता है, तो वो क्या होता है? मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि मतला किसे कहते हैं? मतला गज़ल या नज़्म का वो पहला शेर होता है कि जिसमें हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, दोनों मिसरे। असल में ये जो मफ़हूम है मतला का, ये सवाल भी रिपीटेड है कि मतला के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? तो याद रखिएगा, मतला के लफ्ज़ी मानी है तलू होना, निकलना के हैं। मतला के लफ्ज़ी मानी तलू होना या निकलना के हैं। तो किसी भी गज़ल या नज़्म के उस पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं कि जिसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों मौजूद होते हैं। और रदीफ़ के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? बार बार दोहराया जाने वाला या घुड़सवार के पीछे चलने वाला? ये भी इम्तिहान में अक्सर का सवाल रिपीटेड है। और जो मक्ता है वो किसी भी गज़ल या नज़्म के उस आखिरी शेर को मक्ता का शेर कहते हैं कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मक्ता के लफ्ज़ी मानी क्या है? कता करना या काटना के हैं। कता करना या काटना के हैं। अब किसी भी गज़ल या नज़्म के उस आखिरी शेर को मक्ता का शेर कहते हैं कि जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, ताबिश मैंने एक बार कहा था, मुझे डर लगता है। ये भी क्या है? मक्ता की एक शेरी मिसाल है। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, मोहसिन नकवी साहब का ये शेर है कि इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। मोहसिन नकवी साहब का ये शेर है जो शायर अहले बैत कहलाते हैं। इसी तरह से अहमद फराज साहब के भी हवाले से हैं, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माऊँ ने तेरे नाम पे बच्चे का नाम रख दिया। तो उस शेर को मक्ता का शेर कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और मतला किसे कहते हैं? किसी भी गज़ल या नज़्म के उस पहले शेर को जिसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों मौजूद होते हैं। काफ़िया कहते हैं हम वज़न अल्फाज को, हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहा जाता है? काफ़िया कहा जाता है। मिलते नहीं हम लोग मुलाकात की खातिर, मिलते हैं तो मिलते हैं महज़ मफ़ादात की खातिर। ये की खातिर क्या है? बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज होते हैं, ये रदीफ़ कहलाते हैं। और काफ़िया क्या है? हम वज़न अल्फाज। मिलते नहीं अब लोग मुलाकात की खातिर, मिलते हैं तो मिलते हैं महज़ मफ़ादात की खातिर। मुलाकात, मफ़ादात, ये क्या है? हम वज़न हैं, हम आवाज़ हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये काफ़िया कहलाते हैं। मिलते हैं नहीं अब लोग मुलाकात की खातिर, मिलते हैं तो मिलते हैं महज़ मफ़ादात की खातिर। वो रात भी इनकार की सूली पे कटी थी, एक उम्र तड़पते रहे जिस रात की खातिर। शहनाई भी बजी तो किसी और के दर पर, हम घर को सजाते रहे बारात की खातिर। अपने लिए जीने का शौक़ नहीं है, जीना है तो जी लूँगा तेरी ज़ात की खातिर। ये हाथ जो मेहनत के पसीने में ढले हैं, फैले हैं ना फैलाऊँगा खैरात की खातिर। बारकैफ़ ये मतला और मक्ता के हवाले से आपको शेरी मिसालें बयान करना और कंसेप्ट बयान करना मकसूद था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन-सा है। अगला सवाल है हमारे पास कि शाहराए रेशम किस दरा से पाकिस्तान को चीन से मिलाती है? दरा खंजराब से। अलल्ले तलल्ले करना से क्या मुराद है? ऐश करना। आजकल उसके पास बहुत ज़्यादा रकम आ चुकी है, वो अलल्ले तलल्ले कर रहा है। अलल्ले तलल्ले करने के बाद अब वो क्या है? अफ़सोस कर रहा है। तो उसका अलल्ले तलल्ले करने का मकसद क्या होता है कि ऐश व इशरत करना। उसके बाद खफ़ीफ़ होना का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। रेल पेल होना का मतलब क्या है? कसरत होना, बहुत ज़्यादा होना। तो ये मुहावरा है, उसका मतलब होता है कसरत होना। अगला सवाल है कि मशहूर नावल राजा गिद्ध की मुसन्निफ़ा कौन है? बानो कुद्सिया हैं, याद रखिएगा। बानो कुद्सिया हैं, जो कि राजा गिद्ध बहुत मशहूर नावल है, उनका लिखा हुआ है, बानो कुद्सिया का लिखा हुआ है। और इसी तरह से अदा जाफ़री साहबा कौन है? ये शायरा हैं कि जिनकी मशहूर गज़ल ये है
کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تو یہ کس کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے؟ یہ ادا جعفری صاحبہ کی لکھی ہوئی غزل ہے کہ وہ جو جھیل گئے ہیں ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ چلے ہیں۔ یہ بھی کس کی ہے؟ ادا جعفری صاحبہ کی ہے۔ تھے کتنے ستارے کے سر شام ہی ڈوبے، ہنگامے سحر کتنے خورشید ڈھلے ہیں۔ بہت ہی کمال کی شاعرہ ادا جعفری صاحبہ ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ماہ تمام کس کا شعری کلیات میں سے پروین شاکر صاحبہ کہ حرف گیری کرنا، اس کا مطلب ہے کسی کے اوپر اعتراض کرنا۔ اس کے بعد ہے کہ اردو کی پہلی گرامر کس نے لکھی ہے؟ انشاء اللہ خان انشاء نے لکھی ہے۔ مقیاس الحرارت گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ اسم آلہ ہے۔ تھرمامیٹر کو اردو میں مقیاس الحرارت بولتے ہیں، اور اسم آلہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، جیسے چاقو، چھری، تلوار، جیسا کہ یہ سارے کے سارے اسم آلہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا؟ کہ کپاس کے پھول کے مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی ہے، جن کی شعرائے آفاق یہ غزل ہے کہ پاکستان کے حوالے سے خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کے جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا ہی رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو، خدا کرے میری ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہ بھی کس کی ہے؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ الٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ دوا نے کام کیا، یہ میر تقی میر صاحب کا ہے۔ مسدس میں حالی نے مسلمانوں کی نظم کا ذکر کیا ہے، ماضی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور مسدس حالی کا دوسرا نام ہے مد و جزر اسلام بھی ہے، مولانا طه حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں اسلام کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہو۔ اس جملے میں حقوق و فرائض قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ یہ مرکب عطفی ہیں، کیونکہ اس میں جو واو استعمال ہوا ہے حقوق فرائض کے درمیان، واو یہ حرف عطف ہے، جس کو انگلش میں کنجنکشن کہتے ہیں۔ واو اور یہ کیا ہے؟ حرف عطف کہلاتے ہیں، اور اس طرح کے حرف عطف کے ملنے سے جو لفظ بنتا ہے اس سے مرکب عطفی کہتے ہیں۔ اور مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی جو صفت اور موصوف کے ملنے سے بنے، جیسے خوبصورت موسم۔ اب خوبصورت کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور جس چیز کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موصوف کہتے ہیں۔ تو صفت اور موصوف، موسم کیا ہے؟ یہ موصوف ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ صفت اور موصوف کے ملنے سے جو لفظ بنتا ہے مرکب، اسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اور مرکب اشاری کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ اور مشارون الہ کے ملنے سے بنتا ہے۔ اسم اشارہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، مثال کے طور پر یہ کتاب، اس میں یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، اور کتاب کیا ہے؟ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارون الہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، اسے مشارون الہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ قریب ہے، وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارون الہ کہا جاتا ہے، اور اسم اشارہ اور مشارون الہ کے ملنے سے جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ اور مرکب عددی کیا ہے؟ جو عدد اور معدود کے ملنے سے بنے۔ مثال کے طور پر دو کتابیں، اس میں دو کیا ہے؟ یہ عدد ہے، اور جس چیز کے لیے عدد استعمال ہو اسے معدود کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معدود ہے۔ تو عدد اور معدود کے ملنے سے جو بنتا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب عددی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ تو مرکبات میں سے اکثر اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مرکب عطفی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب عددی کیا ہوتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے چھاپا خانہ میں اردو کا رسم الخط کون سا تھا؟ وہ خط نستعلیق تھا، یاد رکھیے گا۔ خط نستعلیق پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا خط ہے، جبکہ عروس الخط کسے کہا جاتا ہے؟ یا خطوں کی دلہن خط سلس کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ عروس الخط خطوں کی دلہن اس کا مطلب ہے۔ وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، وہ خط سلس کو کہا جاتا ہے۔
اور جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے اس کے اوپر جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے وہ کس خط میں لکھا ہوا ہے؟ وہ خط سلس میں لکھا ہوا ہے۔ اور عرب میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا رسم الخط ہے وہ کون سا ہے؟ وہ خط سلس ہے، جس کو عروس الخط بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ خط سلس، سلس کا مطلب کیا ہے؟ سلس کا مطلب ہوتا ہے تین، کیونکہ اس میں تین کلموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خط سلس اس میں تین کلمیں استعمال ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا جی۔ سلس اس میں تین کلمیں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جو پہلی کلم ہوتی ہے وہ لکھائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری جو قلم ہوتی ہے وہ آراب کے لیے ہوتی ہے، اور جو تیسری قلم ہوتی ہے وہ خوبصورتی کے لیے۔ مثال کے طور پر یہاں اگر میں نام لکھوں کہ عبد القدوس ہے، تو آئین پہ یہ پہلی جو میں نے قلم استعمال کی لکھائی کے لیے، دوسری جو میں قلم استعمال کر رہا ہوں آراب کے لیے، الف پہ زبر، بے پہ جزم۔ اب یہ سارے جو میں آراب لگا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ دوسری قلم ہے۔ اب تیسری جو قلم ہے خوبصورتی کے لیے، جیسے میں نے اس کے اوپر خوبصورت سا یہ لگا دیا، یہاں پہ خوبصورت سا یہ لگا دیا، خوبصورت سا یہ لگا دیا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ خوبصورتی کے لیے ہے۔ تو سلس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تین، چونکہ اس میں تین خط میں جو قلم ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو خط سلس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید عموماً جو لکھا جاتا ہے وہ خط نسخ میں لکھا جاتا ہے، اور جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے جس میں ایک حرف دوسرے حرف کے اندر دھسا ہوا ہوتا ہے اس کو خط سلس کہا جاتا ہے۔ اور پھر کمیشن میں ایک دفعہ یہ سوال پوچھا ہوا تھا کہ عروس الخط کسے کہتے ہیں؟ خط سلس کو کہا جاتا ہے، عروس الخط، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ ایک قصہ نگاری کی سب سے قدیم صنف تسلیم کی جاتی ہے، داستان تسلیم کی جاتی ہے۔ قصہ نگاری کی سب سے جو قدیم صنف ہے وہ داستان ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بہروپیہ ایک مزاحیہ ناول ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ شوکت تھانوی کی ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، یار زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ محفل بھی باقی ہے۔ اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ کہ زندہ رہے تو ملتے رہیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر زندہ رہے تو آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے، یارانے چلتے رہیں گے، اور اسی طرح سے وہ باتیں بھی ہمیں یاد آتی رہیں گی، ہمیشہ حسینوں سے آنکھیں لڑانی، وہی مدتوں جا کے باتیں بتانی، بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی، کبھی اس کے ہاتھوں سے ضد کر کے پینی، کبھی اپنے ہاتھوں سے اس کو پلانی، بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی۔ مگر اب نہ وہ دل کی نادانیاں ہیں، مگر اب نہ وہ دل کی نادانیاں ہیں، گئی شعر کو ہی رہی نوا خوانی، باقی یاروں کی محفل زندہ رہے، سلامت رہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس کون سا ہے۔ اگلا سوال ہے حروف تہجی کے لحاظ سے کون سا لفظ لغت میں پہلے آئے گا؟ سنگ دل۔ تو اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے کہ اس میں سین، نون، گاف، دال اور لام ہے۔ پیپر میں جو پوچھے ہوئے تھے وہ اور پوچھے ہوئے تھے، لیکن سب سے پہلے اگر ترتیب کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کون سا ہے؟ وہ سین یہاں پہ آتا ہے۔ اگر یہاں پہ میں لکھوں ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، یہ ایک میں لفظ لکھ رہا ہوں، ایک باتیں، اسی طرح سے ساتھ، تو ان میں سب سے پہلے کون سا آئے گا؟ حرف الف سے سٹارٹ ہونے والا الف آئے گا۔ اس سے الف بائی ترتیب بھی کہا جاتا ہے، اس سے حروف تہجی کی ترتیب بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا جی۔ تو حروف تہجی کی ترتیب کے حوالے سے یہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک آئے گا، اور پھر یہ بھی سوال سب سے اہم ہوتا ہے کہ شرارتی حروف کسے کہا جاتا ہے اردو میں؟ ایسے حروف جو اپنے آگے کسی کو نہیں لگنے دیتے، اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ یا حرف جڑا ہوا ہوگا، شرارتی حروف۔ یہ اپنے آگے کسی کو بھی نہیں لگنے دیتے، جیسے دال، جیسے ڈال، زال، رے، زیب۔ اب اگر میں مثال دوں، یہاں پہ میں ایک مثال لکھ رہا ہوں، عبد القدوس۔ اب دیکھو یہاں پہ دال ہے، دال سے پہلے کاف جڑا ہوا ہے، لیکن دال کے آگے کوئی حرف جڑا ہوا نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ میں لکھ رہا ہوں مرکب ایک لفظ لکھ رہا ہوں۔ اب رے ہے، اس کے ساتھ میم جڑا ہوا ہے، لیکن رے کے آگے کوئی نہیں ہوگا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو شرارتی حروف کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی حرف لگا ہوتا ہے لیکن اس سے آگے کوئی حرف نہیں لگا ہوتا۔ اسی طرح سے حروف شمسی اور حروف قمری سے کیا مراد ہے؟ حروف شمسی اور حروف قمری، قمری حروف یا شمسی حروف، اکثر اوقات یہ سوال ریپیٹڈ ہے کہ شمسی حروف
اب اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے الشمس. اب یہاں پہ ایسے یہ حروف ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر الف لام جوڑا جائے وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. مثال کے طور پر عبد الشکور، شین اس میں شامل ہے. عبد الستار، سین اس میں شامل ہے. سین. عبد الصمد، سواد. سین، شین، سواد. یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. اور قمری حروف کون سے ہوتے ہیں اس کے لیے اکثر اسٹوڈنٹس کو میں بتاتا ہوں کہ القمر. تو اس میں کیا ہے؟ الف اور لام کو جوڑ کے لکھا جا رہا ہے، الف لام کو لکھا بھی جا رہا ہے اور ساتھ میں پڑھا بھی جا رہا ہے. تو اس کے لیے مثال کیا ہے؟ عبد المطلب. اس کے ساتھ اس کو لکھا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے. عبد المطلب، عبد المنان، عبد القدوس اور بھی ہیں. تو القمر، قمری حروف ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ الف و لام کو لکھا بھی جاتا ہے اور بولا اور پڑھا بھی جاتا ہے. لیکن شمسی حروف وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ الف اور لام جوڑا یا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو یہ بھی سوال سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کا ہے. اس کے بعد ہے کہ 3-5 کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تکرار کرنا کسی دوسرے کے ساتھ. تو یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 3-5 کرنا. آگے ہے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے کہ مشہور کتاب آواز دوست کے مصنف کون ہیں؟ مختار مسعود ہیں. کاغذ کھولنا محاورہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ عیب فاش کرنا کسی کے. چراغ پا ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ غصے کی کیفیت میں ہونا. جی. ابن خطاب قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ کنیت ہے، اسم علم کی اقسام میں سے ہے اور اس علم کے لفظی معنی کیا ہے؟ جھنڈا، نشانی، علامت. تو اس میں وہ لفظ جو ماں باپ بیٹا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے اسے کنیت کہا جاتا ہے. جبکہ خطاب کیا ہے؟ وہ اعزازی نام جو کسی کو حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے کسی خاص کارنامے کی بنیاد پر اور بہادری کی بنیاد پر دیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ خطاب کہلاتا ہے. مثال کے طور پر شمس العلماء، علماء کا سورج. مثال کے طور پر لقب کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے کوئی خاص صفت یا وصف کی وجہ سے. اکثر اوقات کتابوں میں لکھا ہوتا ہے قائد اعظم. کیا یہ خطاب ہے یا یہ لقب ہے؟ یاد رکھیے گا قائد اعظم لقب ہے، یہ خطاب نہیں ہے. قائد اعظم کیا ہے؟ یہ لقب ہے. اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب کیا ہے؟ صدیق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا ہے؟ فاروق ہے. اور بھی اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ حبیب اللہ. یاد رکھیے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ خاک چھاننا سے کیا مراد ہے؟ تلاش کرنا، مطلب مارے مارے پھرنا، تلاش کرنا، اسے کہتے ہیں خاک چھاننا. اگلا ہمارے پاس سوال ہے کہ سودیشی ریل کس نے لکھی تھی؟ یہ شوکت تھانوی کی لکھی ہوئی ہے. علامہ اقبال کا مزار کس شہر میں ہے؟ یہ لاہور میں ہے. آواز دوست مختار مسعود کی. رحمان بابا کس زبان کے شاعر ہیں؟ یہ پشتو زبان کے شاعر ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، وہ ہے مسابقت کا مطلب کیا ہے؟ مقابلہ کرنا. انبوہ کے معنی کیا ہے؟ مجمع. شعر کے آخر میں تکرار لفظی کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں. اور ردیف کا لفظی مطلب گھوڑ سوار کے پیچھے چلنے والا بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہے کہ تھکن، مہک، ہار، جیت قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ یہ حاصل مصدر ہیں جو مصدر سے حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مسکرانا، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. اب اس سے جو میں لفظ بنا رہا ہوں مسکان یا مسکراہٹ، یہ کیا ہیں؟ یہ حاصل مصدر ہیں. اب یہ مسکرانا یہ مصدر بھی ہے اور فعل بھی ہے. یاد رکھیے گا. اب فرق کیا ہے کہ فعل اور مصدر میں؟ یاد رکھیے گا جو مصدر ہے یہ ہمیشہ نون لف نا کی شکل میں ہوگا. لیکن دو ایسے لفظ ہیں وہاں پہ نون لف نا کا خیال کرنا ہے. جیسے اگر آ جائے نانا جی آ جائیں یا سونا دھات آ جائے تو اس کا خیال کرنا ہے کہ یہ جو ہیں یہ نہیں ہیں. ان کے علاوہ اگر آ جائے جس لفظ کے آخر میں موصل جو فعل ہے، لکھنا، پڑھنا، سونا، کھانا، دھونا، چلنا، گانا، آنا، پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مصدر بھی ہیں اور فعل بھی ہیں. مصدر اور فعل میں فرق کیا ہے؟ مصدر ہمیشہ نون لف نا کی شکل میں ہوگا، فعل
حال کی شکل میں بھی ہوگا، ماضی کی شکل میں بھی، مستقبل کی شکل میں بھی، مضارع کی شکل میں بھی، وہ نون لف نا کی قید و بند سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ جیسے لکھنا یہ مصدر بھی ہے، فعل بھی ہے، لیکن لکھا یہ کیا ہے؟ یہ مصدر نہیں ہے، یہ صرف فعل ہے۔ لکھا گیا یہ بھی کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا مصدر نہیں ہے۔ تو مصدر سے جو چیز نکلتی ہے اسے کیا نام دیتے ہیں اس لفظ کو؟ وہ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ جیسے تھکنا سے جو تھکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، ہارنا سے ہار ہے، یہ حاصل مصدر ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مسکرانا سے مسکان، مسکراہٹ، چلنا سے چال، چلن، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حاصل مصدر ہیں رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ 3-5 کرنا مطلب کیا؟ جھگڑا کرنا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کس کی تصنیف ہے؟ سعادت حسن منٹو کی تصنیف ہے، یاد رکھیے گا، جو اپنے دور کا عظیم افسانہ نگار تھا اور کمال کا یہ افسانہ نگار تھا، جس نے معاشرے کے ایسے پہلوؤں کی عکاسی کی ہے جن کے اوپر پہلے لکھنے پر بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ عظیم مصنف، عظیم ادیب اور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو صاحب۔ اس کے بعد ہے کہ آب آتش کے معنی کیا ہے؟ سرخ شراب۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، بال بیکا کرنا مطلب ہے کسی کو نقصان پہنچانا۔ وہ کہتے نہیں کہ آپ میرا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے، آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کہ یہ عموماً جو ہے یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ نقصان پہنچانا ہے۔ تگنی کا ناچ نچانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت پریشان ہونا۔ اور پھر یہ بھی سوال اکثر اوقات اس کا مفہوم پوچھا گیا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو ناچنے کا طریقہ نہ آیا، اس نے کہا آنگن ہی ٹیڑھا ہے، صحن ہی ٹیڑھا ہے۔ مطلب a bad worker always calls with his own tools، جس کو خوئے بد بہانہ بسیار، جس کو کچھ کام کرنا نہیں آتا تو وہ بہانے بنانے لگ جاتا ہے۔ بٹ بیوٹی نیڈس نو ornaments، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی دی ہے تو وہ بیوٹی کسی جو ہے خوبصورتی یا بروں سگار کا محتاج وہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ذمہ دار اخبار کس نے جاری کیا تھا؟ مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا تھا۔ طوطی ہند کس کا لقب ہے؟ امیر خسرو کا یہ لقب ہے، طوطی ہند، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ شعر کے آخر میں تکرار کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ یادوں کی بارات کس شاعر کی آبیتی ہے؟ جوش ملی آبادی کی ہے۔ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو مصور غم کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، غم کی تصویر کھینچنے والا۔ مصور غم علامہ راشد الخیری۔ مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستاں ادھوری، مجھے اور زندگی دے کہ ہے داستاں ادھوری، میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی۔ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو۔ متومل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت مند۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کشمیری کو کہا جاتا ہے کہ یہ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر ہے۔ اور شیکسپیئر کی تعریف علامہ اقبال نے بھی کی تھی کہ فطرت کوئی ایسا راز نہ پھر نہ کرے گی پیدا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہتے ہیں؟ آغا حسن کشمیری کو کہا جاتا ہے، آغا حشر کو کہا جاتا ہے۔ مشہور ڈرامہ مرزا غالب بند روڈ پر کس نے تصنیف ہے؟ یہ خواجہ معین الدین ہے۔ اور ایک دفعہ یہ بھی سوال پوچھا ہوا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لفظ لب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری، زندگی شمع کی صورت، تشبیہ کا استعمال ہے، زندگی شمع کی صورت خدایا میری۔ اب اس میں کیا ہے؟ میری، میری ردیف ہے، خدایا اور تمنا، یہ کیا ہے؟ ہم وزن الفاظ ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہم آواز ہیں، یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کمیشن کے امتحان میں ایک دفعہ پوچھا ہوا تھا کہ لب کے معنی لفظی معنی، لب کے لفظی معنی، لفظی لغوی معنی جو لغت میں ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہونٹ، لیکن اصل اس کے معنی لغت میں جو ہیں ڈکشنری میں، اس کا مطلب ہے کنارہ، یاد رکھیے گا۔ لب کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کنارہ۔ اکثر اوقات یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مکان برلب ہے، مطلب برلب روڈ ہے، روڈ کے بالکل کنارے پر ہے، تو یہ لب کے لفظی معنی کنارہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس کہ تذبذب کا مطلب ہے سوچو بچار۔ 9 نومبر 1914 غلام اقبال کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، والدہ صاحبہ کا ان کا انتقال ہوتا ہے۔ طویل کا مضاد کیا ہوتا ہے؟ طویل کا جو مضاد ہوتا ہے وہ عریض ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ سادے بر کس شاعری کا مجموعہ ہے؟ وہ پروین چاکر صاحبہ کی یہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد اوس پڑھنا محاورہ، اس کا مطلب ہے کہ مایوسی کی حالت میں، ٹھیک ہے۔
اور تھالی کا بینگن اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر مستقل مزاج بندہ، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ رولنگ سٹون، اینڈ رولنگ سٹون کے ادرس نو ماس۔ تو اس کے بعد ہے قاطع برہان کس کی نثری تصنیف میں سے اسد اللہ خان غالب کی ہے؟ سر قلم کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ سر کاٹ دینا، اور اصل میں جو لفظی مطلب ہے جو قلم ہوتی ہے، قلم اسی کو بولتے ہیں جس کا سر کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر لکھنے پہ آ جاؤں قلم سے سر قلم کر دوں، تو لفظی مطلب کیا ہوتا ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹ؟ سر قلم کرنا۔ جو محاورہ ہے اس کا مطلب ہے کہ سر کاٹ دینا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ طلوع اسلام کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال صاحب کی ہے۔ ایران میں اجنبی کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ نون میم راشد صاحب کا ہے۔ ضرب المثل کی نشاندہی کریں۔ آبائل مجھے مار، بابائے اردو مولوی عبدالحق کا عہد بتائیے۔ 20 اگست 1870 سے 14 اگست 1961۔ اس کے بعد ہے کہ فورٹ ولیم کے کالج کے جو چھاپا خانہ میں اردو کا رسم خط وہ کون سا تھا؟ وہ خط نستعلیق لیگ تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے کہ کلئی کھلنا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا راز کھل جانا، کسی کا بھید کھل جانا، کسی کی اصلیت ظاہر ہو جانا۔ جہاں چاہا وہاں رہا، یہ ایک ضرب المثل ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں وہ ہے there's a will there's a way۔ مطلب جہاں انسان چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہاں سے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ زمزم یہیں سے نکلے گا۔ تو وہ ہے there's a will there's a way۔ جہاں چاہ وہاں راہ، جہاں چاہت ہوتی ہے انسان کوشش کرتا ہے، وہاں راہ راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ صبح شام دن رات قواعد کے روسیں کہ اسم ظرف زماں ہیں، اور اسم ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ جو کہ جگہ کے معنی کو ظاہر کریں، جیسے مسجد، جیسے مدرسہ، جیسے بازار، جیسے عیدگاہ، جیسے گزرگاہ، اور بھی اسی طرح سے ہیں۔ جوتیاں چٹ کھانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مارے مارے پھرنا بغیر کسی مقصد کے، تو کسی کے لیے خام خواہ ایسے ہی پھرتے رہنا، مارے مارے پھرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا محاورے کا مطلب، جوتیاں چٹ کھانا کا جو محاورہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارے مارے پھرنا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس کہ اردو کا سب سے بڑا جاسوسی ناول نگار کون سا ہے؟ ابن صفی ہے۔ سانپ سونگ جانا اس کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی چھا جانا، بالکل جسے کیپ سائلنس کہا جاتا ہے۔ اصناف نظم ہائیکو کتنے مصروں پر ہوتی ہے؟ 3 مصروں پر ہوتی ہے جی۔ محاورے کو مکمل کریں۔ چٹاتا دھول شمشیر کو، شمشیر کے لفظی مطلب کیا ہے؟ تلوار کو بولتے ہیں، یاد رکھیے گا جی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو شمشیر کا مطلب بھی تلوار، تیغ کا مطلب بھی تلوار، اور تہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تلوار کے نیچے مطلب قتل کر دینا، مار دینا۔ اس کا مطلب فسانہ مبتلا کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، آتے جاتے لکھے پڑھے گرامر کے روپ سے کیا؟ یہ فعل مضارع ہے، یاد رکھیے گا جی۔ شوکت علی تھانوی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد عمر ہے۔ بقدر اشک بلبل سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کی خفیف مقدار۔ اب بلبل کی اشک کتنی ہوتی ہے جی؟ مطلب جو آنسو ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں جی؟ وہ بالکل معمولی مقدار میں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کسی چیز کی خفیف مقدار، بہت ہی ہلکی مقدار، معمولی مقدار۔ صنف نظم ربائی، ربائی اربع سے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ویسے عربی میں آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے، آہد کا مطلب 1، ثانی کا مطلب 2، ثلاثہ 3، اربع 4 کو بولتے ہیں۔ تو صنف نظم ربائی میں کتنے شعر پر مشتمل ہوتی ہے؟ 4، یاد رکھیے گا۔ قدیم شعر تکشاشلہ آج کس نام سے مشہور ہے؟ یہ ٹیکسلا کے نام سے مشہور ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر فیصل آباد کا پرانا نام کیا ہے؟ یہ بھی اکثر اوقات پوچھا گیا ہے، لیل پور ہے، اور آج کل فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ وچ سٹی از نون ایز مانچسٹر پاکستان؟ اٹس فیصل آباد، جس کا پرانا نام لیل پور ہے، یاد رکھیے گا۔